मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जो है ना अपना तख्त पानी पे बिछाता है और शाम को रिपोर्टें तलब करता है किस शैतान ने मार्केट में क्या किया, फसाद किया है। मुख्तलिफ शतुंगड़े आके बता रहे होते हैं मैंने फलां से ये गुनाह करवाया। शैतान कहता है सही हदीस है, शैतान कहता है बैठ जा, ठीक है, अच्छा किया तुमने, चंगा कितना से। कहता है मैंने फलां को सुट्टे पे लगा दिया। शैतान कहता है इधर साइड पे आ जाओ, अच्छा काम किया, चंगा कितना से। एक शतुंगड़ा आके कहता है मैंने मियाँ बीवी को लड़वा दिया और तलाक दिलवा दी। शैतान बाकायदा खड़े होकर उसका इस्तेमाल करता है, उसको गले से लगाता है कि तूने जो काम किया है ना, ऐसा खानदानी काम किया है कि मेरा जिगर तूने क्या कर दिया है, खुश कर दिया। तो आजकल बड़ा मसला ये है कि महल्ले वाले भी मियाँ बीवी को लड़वा रहे होते हैं, माएँ अपने बेटे को अपनी बीवी से लड़वा रही होती हैं, सही है ना। ससुर साहब अपने बेटे को बहू से लड़वा रहे होते हैं। अबे भाई, जब इनका कोई भी फड्डा चल रहा है दुनिया में, 100% दुरुस्त दुनिया में कोई भी नहीं होता। ये देखो कि इनके रहने में नुकसान कम है या अलहदगी में नुकसान कम है। अलहदगी में इस जमाने में औरत का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है, पता नहीं किस तरह से छोटी छोटी बातों में अपनी बेटियों को घर बिठा लेते हैं। और ये लोग बाद में बहुत पछताते हैं। जब बच्ची की उम्र बढ़ना शुरू होती है ना, उस वक्त इनको बड़ी तवक्कुआत होती है कि कोई मसला नहीं है, बिठा लेंगे, कहीं भी कर लेंगे। जब एज बढ़ना शुरू होती है ना उसकी, उस वक्त ये खुद डिप्रेशन में जाते हैं। तो जो भी हो गया ना, अगर शौहर माफी मांगने के लिए तैयार है, जो उसके ज्यादतियां हुई है, तो भाई उसको मौका दो। बेसिक हुकूक अगर वो अदा कर रहा है, नान नफका अदा कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि छोड़ छाड़ के बेगम को मार्केट से शार्ट ही हो गया है। इंसान का बच्चा आ जाता है, घर पे आ जाता है, चलो 12 बजे नहीं तो 2 बजे आ जाता है घर पे। बास अच्छे मियाँ होते हैं, रात 9 बजे से आ जाते हैं, बास गटर के ढक्कन पे बैठे बैठे 3-3 बजे उठ के जा रहे हो। चला तो गया ना, छोड़ छाड़ के भागा तो नहीं है। तो ये बर्दाश्त करना चाहिए। और इनके घर वालों ने बच्ची को घर बिठा लिया, बच्ची को मिलना भी नहीं दे रहे, तो आप तलाक ना दें। आप बोले मैं किसी कीमत पे डिवोर्स नहीं दूंगा, जब तक मियाँ तलाक नहीं देगा होगी नहीं तलाक। आप बोले मैं उसको घर लाना चाहता हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है। मुफ्ती साहब, क्या कुरान हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है? कुरान हदीस की रोशनी में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप और औलाद का है। सबसे ज्यादा हुकूक किसके हैं? बाप और माँ के हुकूक है सबसे ज्यादा। अलबत्ता औरत के लिए शौहर का हक माँ बाप से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने ऐसा किया। क्योंकि औरत अगर अपने अब्बा अम्मा के कहने पे चलेगी, शौहर की मुखालफत करेगी, तो शौहर छोड़ देगा। इससे खानदानी निज़ाम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो एहसानात तो माँ बाप ही के ज़्यादा होते हैं, शौहर के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ इताअत की बात आएगी ना, ऑर्डर की बात आएगी, तो औरत पर लाजिम है कि अगर उसके माँ बाप एक बात का हुक्म दे रहे हैं, शौहर उसके खिलाफ हुक्म दे रहा है, तो किसकी बात माने? शौहर की। क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है ना, तो उसने फैमिली सिस्टम को बचाने की भी कोशिश की है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे माँ के एहसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 तकलीफ़ों में उसने जना है। लेकिन जहाँ माँ और बाप की ऑर्डर में तजाद होगा, तो शरीयत किसको कहती है? बाप के ऑर्डर पे चलो। घर का सरबरा कौन है? बाप। क्योंकि अगर बाप को आपने लिफ्ट कराना छोड़ दी, ऑर्डर मानना छोड़ दिया, तो फिर सारा सेटअप ही बर्बाद हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। फिर वो कहेगा कि यार जब मेरी चलती नहीं है तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। जैसे कि हो रहा है आजकल, महंचू होता है किसी काम का नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो माँ बाप के एहसानात है ना, और माँ बाप का दिल दुखाने पे जो गुनाह मिलता है, चाहे औरत हो या मर्द हो। औरत ने शौहर की नाफरमानी की, गुनाह है उसमें। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की, वो नाफरमानी जो शौहर के अगेंस्ट नहीं जा रही। बाज़ हकाम माँ बाप के ऐसे होते हैं ना जिनमें शौहर भी राजी होते हैं, ठीक है भाई, उसमें अगर माँ की नाफरमानी करेगी तो गुनाह ज्यादा होगा। ये बहुत मुकद्दस रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं माँ और बाप के। भाई इन जैसा खुदा की कसम इस कायनात में कोई रिश्ता है नहीं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ यार, कैसे माँओं से चिमटे रहते हैं। एक कल रात क्या हुआ कि घर वालों को कहीं वॉशरूम जाना था, तो मेरी बच्ची ने रोना शुरू किया। मैं दूसरे कमरे में सो रहा था। रात हम लोग कहीं फिशिंग के लिए गए तो देर से आए ना, तो
میری بچی کی رونے کی آواز آئی, 2 سال کی بچی ہے, اتنا رو رہی ہے, اتنا رو رہی ہے. میں اٹھ کے گیا, اس کو میں نے چپ کرایا, تو کیا اس کی ماں واش روم میں گئی ہوئی ہے. اتنی دیر کی بھی بچے سے جدائی برداشت, اتنی دیر کی بھی نہیں. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا نا, میں نے کہا بچی رو رہی تھی, میں نے اس کو چپ کرایا. میں نے کہا میں بھی ہوں نا, میں ابا ہوں. خیر بچی چپ تو ہو گئی, لیکن مجھے خیال ہوا کہ یار ایک ایک سیکنڈ کے لیے ماں کو ترستا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, اور بڑے ہو کر کیسا بھولتے ہیں اپنی ماں کو. میں آپ کو دل سے بتاؤں, میں نے کل رات جب یہ اپنی بچی کا منظر دیکھا, میں نے اپنی ماں کے لیے بہت دعائیں کی. مجھے اپنی ماں یاد آئی کہ ہماری ماں نے بھی ہم کو ایسے پالا, اور یہ 2-3 سال نہیں ہوتا, ساری زندگی. جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ماں زیادہ لفٹ نہیں کراتی. اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتا ہے بچے کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہو تو پھر دیکھو سب سے زیادہ جذباتی وہی ہوگی, سب سے زیادہ جذباتی پھر ماں ہو جاتی ہے دوبارہ. کوئی بھی نہیں ہوتا جذباتی ایسا. تو بڑا حق ہے یار ماں باپ کا, خدا کی قسم بہت بڑا حق ہے. کیسے چپکے رہتے ہیں بچے ماؤں کے ساتھ. ماؤں کو تنگ بھی کرتے ہیں بھائی, بدماشی بھی کرتے ہیں ماں کے سامنے. پھر ماں غصے میں تھپڑ لگائے گی تو چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گھروں میں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں سالے, ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے. بچے تو ہونا, اور ہر سائز کا بچہ ہو تو یہ چیزیں سیکھتا ہے آدمی. کچھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے. ہر وقت مارکیٹ میں ایک نیا بچہ ہونا چاہیے. خدا کی قسم بچے کو دیکھ کر جو خدا کی معرفت پیدا ہوتی ہے, میری رائے ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. اللہ نے ایسا بنایا ہے نا بچے کو اٹریکٹیو, ایسا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ یہ خود خدا کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو ایسے رو رہے ہوتے ہیں بچے, ایسے رو رہے ہوتے ہیں ماؤں کو یاد کر کے. لڑکے کیسے 3-3, 4-4, 5-5 سال کی عمر تک بھی ماؤں سے چپکے رہتے ہیں اماں کے بغیر. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, ہم جب اسکول سے آتے تھے, آتے ہی گھر میں ہماری امی اگر نہیں ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا تھا, اماں کہاں ہے. میں خیال 6ٹھی 7ویں میں تھا میں, کتنا بڑا گھوڑا ہو جاتا ہے آدمی 6ٹھی 7ویں میں. گھر میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے, اماں کہاں ہے. پتا چلا جی اماں وہاں گئی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کے یہاں گئی ہوئی ہیں, اٹھا کے بستے اٹھا کے پھینکنا شروع کی. ایسے میں تو جوتے اٹھا کے پھینکتا تھا. تو پھر ہمیں بتاتے تھے بھائی ابا ہیں. ابے بھائی ابا کو سائڈ پہ رکھو یار, اماں چاہیے, کھانا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. امی کدھر ہے؟ غصہ ایسے جیسے بدماشی یار, جیسے تم اس گھر کے باپ ہو. تو مائیں جب آپ زیادہ بدتمیزی کرو گے تو پھر مائیں, ہماری اماں تو لگاتی تھی طبیعت سے. ہم نے الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے مار کھائی اپنی اماں سے, چمٹے گرم گرم. ہمیں تو سبزی اچھی نہیں لگتی تھی ہمیں, اماں نے بھجیا, اماں کی ہماری وہ ہندوستان والے کھانوں کی عادت تھی, کھنڈیاں پکی ہوئی ہیں تو بھجیا پکی ہوئی ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی, منگوچیاں بھی ہوتی تھیں. ہمیں نہیں پسند آتی تھی کھنڈیاں یا یہ سب چیزیں, ہمیں آلو گوشت کا سالن پسند تھا. جس دن کھنڈیاں پکی ہیں تو ہماری اماں کے کھاؤ بھائی, ہم کہتے ہیں میں نہیں کھانا. ہماری اماں گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی, تیرے باپ نے بھی یہی کھایا ہے, تجھے بھی کیا یہی کھانا پڑے. دل میں نا بد دعائیں دے رہے. بچے تھے تو پٹتے بھی تھے, پھر چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کی ذمہ داری. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تیرے غضب سے بچنے کا راستہ بھی میرے لیے تیرے پاس ہی ہے. اگر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ بھاگنا چاہو تو کہاں بھاگو گے؟ اللہ ہی کے پاس بھاگو گے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل یہ چیز ماں پہ بھی صادق آتی ہے. ابا کے بھی بڑے احسانات ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا. گیس بجلی کا بل تو ابا دے رہے تھے, گھر ابا کا تھا. اماں جو اتنی محبت سے پال رہی ہے ابا کی وجہ سے ہی پال رہی ہے, لیکن ابا نظر نہیں آ رہے ہوتے نا. اماں کی محبت تو ایسی ہے جو بالکل مشاہدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا. دوسرا ابا اس طرح کی ٹینشن ابا اٹھا بھی نہیں سکتا. بھائی اگر میں واش روم میں جاؤں اور میرا بچہ رونا شروع کر دے, ابا واش روم میں چلے گئے, میں کہوں گا میں تو باہر نکلتے ہی کوٹ دوں گا, بھائی تو کم بات ہمیں تمیز سے بیٹھنے نہیں دیتا واش روم میں. ابا کو اللہ نے کسی اور ڈیزائن کا بنایا, اس کے احسانات الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, ماں کے احسانات الگ ٹائپ کے. دونوں بچوں کو دونوں قسم کی محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مائیں کی حوصلہ ہوتا ہے گود میں اٹھائے گھوم رہی ہیں, ہر دعوت میں ان کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ابا کہتا ہے اس دعوت میں گئے, اگلی دفعہ نہیں لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو اماں کا ابا میں تربیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. بچہ انسان کا بچہ بن جائے, اس کو معاشرے میں عزت مل جائے, اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے, اس چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, اس کے فیوچر کی طرف.
تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ بڑے مقدس، بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے ماں اور باپ کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہونا اللہ کی خاطر برداشت کرو، کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں نا، احسانات اس کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، ابا کی طرف سے الٹی سیدھی ہو جاتی ہے، کڑوی کسیلی ہو جاتی ہے، برا بلا کہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو ابا کی. یہ بولا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہا کرو کہ اللہ ان کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں کن کی وجہ سے ہوں. باپ بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا، پھر دیکھتے تمہاری کیا عزت ہوتی. اس نے رکھا، اس نے پالا. اور ماں کی محبت تو اپنے بچوں میں، اپنی ماں کو تو بھول جاتا ہے نا انسان جب بڑا ہوتا ہے کیسے پالا تھا. جب آپ اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا، آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے ان کو، کیسے پالتی ہے، اس سے آپ کو اپنی ماں کی قدر ہوگی، اپنی ماں کا احساس ہوگا. پھر اس میں ایک چیز بھی ہے بیلنس کرنے کے لیے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شادی کے بعد بعض لوگوں نے ماں کے یہ حقوق سنے ہوتے ہیں نا، تو ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم نہ شروع کر دو، یہ غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اماں آپ کی بیوی پہ ظلم کر رہی ہے، جو کہ بہت سی امائیں کر رہی ہوتی ہیں، اماں تو آپ کی اماں ہے نا، اس کی اماں تھوڑی ہے وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں میری اماں اتنی اچھی، اس نے مجھے بچپن میں پالا، روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی ہے، بھوکا ہوتا ہوں تو یہ پوچھتی ہے، تو میری اماں چونکہ بہت اچھی ہے لہذا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو لہذا جو سلوک میری بیوی کے ساتھ کریں مجھے قبول ہے. نا 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 نا، آپ کی اماں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اماں ٹھیک کر رہی ہیں کہ غلط کر رہی ہیں. غلط کر رہی ہیں تو اماں کو ملامت نہیں کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے احسان، آپ پر بہت احسانات ہیں نا. پھر اس کا کوئی تلافی کرنی ہے کہ یار کس طریقے سے میں اس کو مینج کروں. اماں کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا کسی قیمت پہ، صحیح ہے نا، اماں سے میں لڑ بھی نہیں سکتا. کوئی تمیز سے کوئی ایسا بیچ کا راستہ اختیار کرو کہ بیگم پہ ظلم بھی نہ ہو اور اماں بھی کیا ہو جائے، اماں سے معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یا تو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اماں کو سمجھاؤ اور اماں، بہو کے معاملے میں اماں کی سمجھ میں بات آ جائے، یہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی ہے، الگ رکھو یار. اس زمانے میں کیا کرو تاکہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو. بہت بڑے مسائل ہیں آج کل ساتھ رکھنے میں. دیکھو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اماں میری بیوی کو کس قسم کے تنہائی میں تانے دے رہی ہے، صحیح ہے نا. ہر آدمی کے دل میں اپنی ماں سے عقیدت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ اپنی ماں کے خلاف اتنی جلدی آمادہ نہیں ہوتا، لیکن اس چکر میں وہ دیکھو بہو کے لیے ساس ہے، وہ ماں نہیں ہے. سب ساسیں بری نہیں ہوتی، بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا میری والی اچھی ہے کہ بری ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں عورتیں جو بہویں گھروں میں گئی ہیں نا، نفسیاتی پاگل ہو گئی ہیں، خودکشیاں کر لی ہیں، اماں نے ٹارچر کر کر کے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسے طنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ذہنی ٹارچر ہو کے پاگل ہو جاتی ہے وہ بالکل. یہ واقعات میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن جب بچے کے سامنے کیس آتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل چینج ہوتی ہے. وہ کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. اور بعض دفعہ بہو کی طرف سے ساس پہ ظلم ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اماں اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے، بہو ایسے طنز کر کے نا جیسے بڑوں کا کوئی احترام ہی نہیں ہوتا. آج کل کے مارکیٹ میں بہویں احترام کہاں ہے، شوہر کا نہیں ہے، اماں کا کہاں ہوگا اس کی. وہ ایسے طنز چل رہے ہوتے ہیں، اماں نے بھی جواب میں کوئی طنزیہ بات کر دی تو شوہر کے سامنے پھر بیوی کے ساتھ رات کو جب تنہائی میں بیٹھا تو اماں کا طنز سامنے آیا، اس کا والا سامنے آیا ہی نہیں. پھر آپ امپائر بن کے تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میری اماں نے پہل کی تھی، اس نے پہل کی تھی. اتنا پیچیدہ کیس عورتیں بنا دیں گی، آپ کے سر پہ جو بال بچے وہ بھی ختم. آپ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکو گے اس میں غلط ہے کون. جو زیادہ ایموشنل ہوگا اس کو سمجھو گے یہ صحیح ہے، زیادہ رو رو کے سنائے گا آپ کو گئی اس پہ ظلم ہوا ہے. اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں خدا کے بندو، اکیلے رہنے کے بھی نقصانات ہیں، اتنے نہیں ہیں جتنے آج کل ساتھ رہنے. میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے اور پرسوں اپنے گھر والوں کو پھر کہا ہے، یہ کم بخت بالغ ہوں گے نا، کم بخت برائی میں نہیں کہہ رہا، ان مسٹنڈوں کو بتا دو کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ان کو میں نے پہلے بول دیا، اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ٹائٹ کر دیا. پرسوں میں نے گھر والوں کو بولا، ابھی تو بچے ہیں خیر بڑے نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے نا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے.
میں نے کہا یہ ابھی سے دماغ بنا رہا ہوں, یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں بہو اس گھر میں لا لے دوں گا. نا نا نا, ہم کیا ساری زندگی مسئلے ہی بیٹھ کے سلجھاتے رہیں گے, یہ نہیں ہوگا. بہو یہ بیٹے جب بالغ ہوں گے یہ میرے بیان سنیں گے, ابھی سے ہی سن رہے ہیں, کہیں گے ابا آپ نے اتنی شادیاں کی اور آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو, تو میرا بیٹا کہے گا سب سے زیادہ میں آپ کی اس ترغیب سے متاثر ہوں. مجھے پتا ہے وہ کل کہنے والا ہے. تو میں کہوں گا بیٹا پورا بیان آپ نے نہیں سنا, پورا یہ ہے کہ اپنے خرچے پہ, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کرو, کرائے کا ہو بے شک کوئی حرج نہیں, 2 کمروں کا ہو, لڑکی والوں کو دکھا دینا بھائی وہ 1 کمرے پہ راضی ہوں, 2 کمروں پہ راضی ہوں. جتنے بڑے گھر کا انتظام کرو گے اتنے ہی بڑے گھر کی لڑکی آپ کو کیا خیال ہے ملے گی. تو جہاں آپ بولو گے میں نکاح کا پیغام انشاءاللہ وہاں بھیج دوں. انتظام کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. اور بہو اس گھر میں رخصت ہو کے آئے گی نہیں, کیونکہ اگر آ گئی نا پھر کیا مسئلہ ہوگا. شروع میں تو 3-4 دن سب ماشاءاللہ مبارکباد ہے, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے بیٹے کے اب اپنی شادیوں سے فارغ ہوئے, تو اب آپ کے بیٹے کی بھی ماشاءاللہ سنا ہے شادی ہو گئی ماشاءاللہ زبردست, اور کیسی گزر رہی ہے, مفتی صاحب بھی خوش الحمدللہ بہت اچھی گزری. تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے, گھر جائیں گے گھر والے کہیں گے سنیے 2 منٹ کی بات کریں جی, یہ جو آپ لائے ہیں نا بہو اس کو میں نے صرف اتنا بول دیا تھا کہ بیٹا روٹی ٹائم پہ کھلا دیا کرو پکا کے اپنے میاں کو, مجھے نہیں. اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا. انسان کا فرض بنتا ہے جواب تو دینا, آئی بات سمجھ. اور اگر اس نے جواب دے دیا, اس نے آگے سے فوراً مجھے جواب دے دیا, یہ نہیں کہ سن لے. تو اسی لیے میں کہتی تھی کہ میں منع کر رہی تھی کہ یہاں شادی نہیں کرنی, اور اگر ان کے مشورے پہ کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. مجھے تو وہ فلانی بھی کہہ رہی تھی یہاں نہیں کرنی, فلانی بھی کہہ رہی تھی. یہ ہر گھر میں یہ نیچرل ہے, سمجھ رہے ہو. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کی بیوی عالمہ ہے یا دیندار ہے یا لبرل ہے. او بھائی جو بھی ہے, یہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرو. ان جھگڑوں میں اپنی زندگی کو برباد, جھگڑے پھر بھی ہوتے ہیں لیکن کم تو کرو نا ان جھگڑوں کو. آپ بیل مجھے مار والا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ بہو اپنے گھر میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں 2 سینگوں والا آپ بھینسا لے آئے. بھینسے کے اتنے سینگ ہوتے نہیں ہیں, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے تو وہ ٹکرے آپ کو, آپ کے تو پھڈے جو ہے نا اس عمر تک جب بچوں کی شادی ہوتی ہے, میاں بیوی کے جھگڑے اکثر ختم ہو چکے ہوتے ہیں, لڑ کے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. اب بہو گھر میں لے آئے تو اس کا مطلب دوبارہ سے فائٹنگ کا آغاز, دوبارہ سے یار آپ یہی کاموں کے لیے رہ گئے ہو. تو بچوں کو بولو بھائی ادھر نہیں آئے گا, نہیں یہ حل نہیں ہو سکتا. پھر بہویں بھی پوری صحیح تھوڑی ہوتی ہیں, آپ اس کو سمجھاؤ گے وہ اور الٹے طرف چلے گی, وہ اس کا مطلب کچھ اور لے گی. اس کا مطلب سیدھا کون ہوتا ہے یار اس زمانے میں؟ تبلیغ والے سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, ان سے بندے سیدھے نہیں ہو رہے. لیکن 4 مہینے میں جا کے بھی دوبارہ سٹا شروع کر دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے چرسی گئے ٹھیک ہو کے آئے, پھر 4 مہینے بعد پھر شروع کر دیا انہوں نے. تو کون سیدھا کر سکتا ہے کسی کو؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اسی پہ چل رہا ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی خامیاں کیا کر رہے ہیں برداشت. تو وہ تو مجبوراً برداشت کر رہے ہوتے ہیں یار, جو مرضی ہے. مائیں نہیں برداشت کرتی, سسر نہیں برداشت کرتے, ان کے بڑے وسائل ہوتے ہیں, وہ پھر طلاق کی طرف نوبت جاتے. تو بیگم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تاکید کرتے تھے, کہتے تھے میں جب بالغ ہوا میرے ابا نے گھر الگ انتظام کیا, بولا ادھر آئے گی ادھر نہیں آئے گی. ہاں اس میں بعض سائڈ افیکٹ ہیں اس کے, جب بالکل اکیلی ہو جاتی ہے, گھر میں رہنے والا کوئی نہیں, اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں, اس کا پھر کوئی حل سوچو. لیکن خیر جو اپنی ساسوں کے ساتھ جو بہویں رہ رہی ہیں, اگر وہ اتفاق سے رہ رہی ہیں تو رہتی رہیں. جو ساتھ رہنے کے فائدے ہیں وہ الگ رہنے کے نہیں ہیں. اگر نہیں ہو رہی لڑائی تو پھر اس کو تھوڑی بہت ہو رہی ہے, برداشت میں آ رہی ہے تو چلاتے رہیں اس کو, الگ بلا وجہ نہ ہو. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. لڑکیاں دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں یار. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی غلط ہو نا, وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی اس کو الگ کرو, ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی بیوی کو الگ کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بھائی یہ گھر بساؤ نا پہلے تو, غلطی جس کی بھی ہو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ طلاق دلوا دیں یا زبردستی رکھ کے اس کو دماغ اس کا پاگل کرا دیں. آج کل برداشت نہیں ہے. پہلے زمانے میں بہو میں برداشت ہوتی تھی, ساسیں سگریٹ سے جلاتی بھی تھی نا تو برداشت ہو جاتا تھا. آج کل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں 2 منٹ میں. خوراکیں فارمی مرغی جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی, وہ کھا کے کیا آدمی ڈپریشن کا مقابلہ کرے گا؟
کچھ نہ دیسی گھی کھا رہا ہے، نہ خوراکیں ہیں، نہ نیند ہے، نہ پھر دنیا کی ٹینشن ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کو مسلط کیا ہوا ہے، تو ذرا سی بات پہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آئیں تو وہ تو اس پہ ثواب ملتا ہے۔ بہو گھر میں لا کے رکھ لی، یہ اللہ کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ٹینشن آپ نے خود پالی۔ اب سسر کو یہ ہوتا ہے میرے تو اتنے بیٹے، تو میری تو ساری بہویں میری خدمت کریں گی، میں تو بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا، اور یہ کیا الگ الگ رہیں گے، تو بیٹا بھی گیا ہاتھ سے اور بیٹی بھی گئی ہاتھ سے۔ یار کوئی بات نہیں یار، جس بیٹے میں غیرت ہوگی وہ الگ رہ کے بھی تم سے روز ملے گا، تمہیں روز پوچھے گا۔ غیرت نہیں تو بھاڑ میں جائے، جو مرضی کرے۔ باپ کو اپنے آپ کو باپ ہی سمجھنا چاہیے، جو بیٹا محبت دے اس کو ڈبل محبت دو، جو نہیں دے تو بولے باپ میں ہوں، باپ تو نہیں۔ سمجھتے ہو نا، عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ ملے گا تو ہم موسٹ ویلکم، نہیں ملتا تو جا بیگم کے بغل میں جا کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا، ہم سے رابطہ نہیں کرنا۔ اس طرح عزت کے ساتھ استغنا کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے، اور اس میں اتنے بچے پیدا کر لو، اپنے بیٹے اتنے ہو جائیں کہ کتنے خراب نکلیں گے، 2-4 تو کام کے نکل آئیں گے نا، 2-4 ہوں گے جو دور رہ کر بھی آپ کے گھر میں رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے بہت زیادہ۔ تو خدا کے لیے یہ ٹینشنیں آپ گھر میں مت پالیں، بہو ایک ٹینشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساس بھی ایک ٹینشن ہے، سب الگ الگ ہو تو ہنسی خوشی ملو۔ دیکھو میرے سسرال سب دور دور رہتے ہیں، بعض سسرالوں نے مجھے کہا ہمارے قریب آ کے رہیں، میں نے کہا دیکھو آپ لوگ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن سسرال دور ہی ہونا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ، ساس سسر سے سالوں سے ملو، واپس ادھر ہو گیا اوپر سسرال ہے، نیچے ذرا سا پھٹا ہوا، آواز کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی، ساس آ جائے گی کیا ہو رہا ہے۔ اب ادھر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں شروع ہو جائے گا آپ کا ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا، وہ ایک تماشا بن جائے گا۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن ہے، لیکن ان کے ایک دوسرے سے ضرورتیں اتنی وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن سمجھنے کے باوجود برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں کو پتا ہے یار ٹینشن ہے، لیکن چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا، زنا کروں گا کیا میں، بچے کون پالے گا۔ عورت کو بھی پتا ہوتا ہے مکھنچو سے میری شادی ہو گئی، غلط استخارہ نکلا ہے میرا، بالکل غلط ہو گیا، لیکن اب طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی، گیس بجلی کا بل تو کم وقت دے رہا ہے نا۔ تو میاں بیوی بہت کچھ الٹا سیدھا ایک دوسرے کا برداشت کرتے ہیں، لیکن رشتہ دار برداشت نہیں کرتے، تو رشتہ داروں سے دور رہو۔ ابھی میں ڈانٹنے پر آ جاؤں گا اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، دور رہو رشتہ داروں سے، اپنے گھریلو حالات نہ چاچے مامے کو بتایا کرو۔ جب ملو ماموں سے چاچو سے کہ وہ پوچھیں بیگم کیسی چل رہی ہے، بولے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے، بے شک گھر میں مار پیٹ لگائی ہوئی ایک دوسرے کی، نہیں ڈسکس کرو۔ آج کل توڑنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے مارکیٹ میں کم ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسے چاچے مامے کہ وہ کہتے تھے بیٹا دیکھو پہلے اپنا گھر بچاؤ، باقی چیزیں بعد۔ آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے ابا ہی نہیں آ رہے، ماموں کہاں سے آئیں گے، چاچو کہاں سے آئیں گے۔ اپنا گھر خود ہی بچانا ہے، سیپریٹ رکھو، رشتہ داروں سے ملو۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، شادی کے بعد بھائیوں سے بھی الگ الگ رہو۔ بھائیوں کی محبت ان کی شادیوں کے بعد نفرتوں میں بیویوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے بڑے اچھے اچھے بھائی دیکھے یار، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، شادیاں ہوئی، ان کی بیگموں نے لڑوا دیا۔ وہ لڑائی صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ عورت صحیح کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ صحیح شکایت کر رہی ہوتی ہے، اس کی والی نے مجھے یوں بولا تو میری والی نے اس کو یوں بولا، اس کی والی نے یوں، تو آدمی اپنے بھائی سے بدگمان ہوتا ہے، یار کم وقت تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا، تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا یار، وہ تیری بیوی جو مرضی کرتی چلی جائے، تو کنٹرول ہی نہیں کر رہا۔ اس کو پتا ہے میں کنٹرول کروں گا تو میری واٹ لگ جائے گی، طلاق تک نوبت آئے گی، میں نہیں کر سکتا کنٹرول، بھائی میری مجبوری ہے۔ ابے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے یار، تو بڑی بدماشی۔ اس سے بھائیوں کی محبتیں کیا ہو جاتی ہیں، بولو۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے یہاں وراثت تقسیم ہوئی، تقسیم ایسے ہوئی کہ سارے بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے، بہنوں کو پیسہ دے کے الگ کر دیں گے۔ ان کی تو شادیاں ہو گئی، تو میں نے کہا بھائی یہ میرے سے مشورہ لے رہے ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے، سب شادی ہو گئی نا، سب کیا ہو جاؤ، الگ ہو۔ اس کے بھی نقصانات ہیں، کم ہیں، اکٹھے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ان لوگوں میں جن کے ظرف بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی بہت پیاری نیک، جو بھائیوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے سوسائٹی میں۔ الگ الگ رہو، بھائی سے ملو، مل ملا کے چائے پیو اور کھانا کھا کے آ جاؤ۔ عید پہ اب بھائی کو بلا لو، بھائی آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئیے گا، بھابھی کے ساتھ آئیے گا، دعوت کی، اب تشریف لیں، اب دفعہ ہو، یعنی تشریف لیں۔ یہ اوبر میں نے منگوا لی ہے، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، اب فساد ہونا شروع۔
صحیح ہے نا, کیونکہ 3 گھنٹے میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عورت نیگیٹو بات شروع نہ کر دے. 3 گھنٹے تک تو الیکس سلام دعا, اور بھائی عید پہ بڑا مزہ آیا, آپ نے کیا بقرعید پہ کیا کہا, ہاں ہم نے بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پھر خواتین کو نا یہ ساری باتیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہے, کوئی ڈپریشن سی ہو رہی ہے, کچھ کیا ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, کچھ لڑانے کی بات ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے, نیچرل ہے. تو اب تھوڑا سا کچھ الٹی باتیں, تو وہ الٹی شروع, اور پھر ایسے پیارے خونی رشتے خدا کی قسم ٹوٹتے ہیں. بھائی سے لڑتا ہے, منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. بھائیوں کا رشتہ تو پہلے تھا یار, یہ تو بعد میں آئی ہے زندگی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو چھوڑو, نہ اس کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو, سمجھتے ہو, الگ الگ رہو, اکٹھے مت رہو, سب الگ الگ اخپل طریقے سے زندگی گزارو, اور تعلق سب سے اچھا رکھو. صحیح ہے نا. مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں تینوں گھر والوں کو ایک ساتھ کر دو, خرچہ آدھا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار بہنیں نہیں رہتی ہیں آج کل ایک ساتھ, بھائی نہیں رہتے, تم سوکنوں کو بول رہے ہو ایک ساتھ رکھو, میں کہاں رہوں گا. ہم نے بھی سب کو الگ الگ رکھا ہوا ہے, نہ ادھر کا پتا نہ ان کو ادھر کا پتا. صحیح ہے نا. ایک آدمی نے اوپر نیچے بیگم کو رکھا ہوا, یہ والی دیکھ رہی ہے کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹائم نوٹ کر رہی ہے, اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے, کم وقت اٹھ ہی نہیں رہا وہاں سے. پھر جب ادھر آیا تو وہ والی اسٹاپ واچ لگا کے بیٹھ جاتی ہے. دونوں کی لڑائیاں. میں نے کہا اتنا دور رکھو کہ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ تو مدنی مسجد گیا ہوا ہے یا اس سے ملنے گیا, تو فلم دیکھنے گیا ہوا ہے یا بیوی سے ملنے گیا ہوا ہے. اتنا دور رکھو. اچھا, 2 شادیوں کے بعد ایک فساد بہت سامنے آتا ہے, موبائل آن رکھتے ہیں. اب ایک آدمی نے کی, وہ دوسری کے دور رکھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر والی بیگم پوچھ رہی ہے کہاں ہو. اب یہ جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے, جھوٹ تھوڑی چل سکتا ہے, سچ بولتا ہے تو ایک ٹینشن کہ اچھا وہاں بیٹھے ہوئے ہو, یہاں تو 10 منٹ بیٹھے تھے. میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو, اور آپ لوگ کو بھی سمجھا رہا ہوں, چاہے جن کی ایک ہے نا وہ والے بھی, بیگم سے بولو جب میں گھر میں ہوں تو میرا تم سے رابطہ ہے, کوئی شکایت کوئی بھی بات ہو مجھ سے کرو. گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر ہوں, میں فون اٹھاؤں گا ہی نہیں, جو مرضی کرنا ہے کرو, اللہ یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر ایک میسج بھیج دو. تو میں نے بھی یہ بہت بھگتا ہوا ہے. مجھے تو 3 جگہ سے کالیں آ رہی ہوتی تھی, کہاں ہو, کیوں ہو. بھائی میری زندگی ایسی ٹینشن میں آنا شروع ہو گئی, میں کسی کام کا ہی نہیں رہا, میں وضاحتیں ہی کرتا رہا ہوں. میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, میں درس قرآن ریکارڈ کروا رہا ہوں, اللہ کی قسم میں وہاں نہیں بیٹھا ہوا. میں رشتہ لینے نہیں گیا ہوا کہیں, میں پشاور گیا ہوں, خدا کی قسم بیان کے لیے گیا ہوں. میں کوہستان گیا ہوں, میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے گیا ہوں, یا سیلاب کی مدد کے لیے. میں وہاں جو گیا ہوں, میں شادی کے لیے نہیں گیا. وضاحتیں. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, ہم انسانیت ہے یار, یہ میری تو زندگی میں تو بال اڑ جائیں گے میرے. میں نے ایک لا بنایا, میں نے کہا گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر, میں بھلے شادی کے لیے گیا ہوں, کسی کے باپ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا میں گیا کہوں, ایسی کی تیسی. اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑے دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے انسان کی طبیعت. سمجھتے ہو. تو ایک بندے نے کی 2, اس کا بھی یہی مسئلہ. یہ تو کوہستان کا تو ابھی واقعہ ہوا ہے, یہ تو میں نے تو پرانا 6 سال سے یہ قانون بنا دیا, اس کے بعد سکون آ گیا. بھائی گھر سے باہر کا مطلب کیا ہے, گھر سے باہر جو شکایت ہے, جو بات کرنی ہے گھر میں آ کے. فون پہ آدمی کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا, انسان ٹینشن میں ہے, گھر سے فون آ رہے ہیں. اب آپ نہیں اٹھاؤ گے تو گھر والے کی اٹھا کیوں نہیں رہی ہے. پھر آپ اٹھاؤ گے, کوئی غصے میں اس نے کوئی بات کی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, اچھے بھلے گھروں میں طلاقیں ہوئی ہیں ٹیلی فون کی وجہ سے. ادھر شیرشاہ میں ایک فیکٹری تھی, اس میں کوئی آگ لگ گئی ہے, کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی حادثہ ہوا تھا. وہ سیٹ بہت ٹینشن میں تھا نا. اب ٹینشن میں گھر سے مسلسل بیگم کے فون آ رہے ہیں. اس نے کئی دفعہ بیگم کو سمجھایا ہوا تھا, بیگم فون نہ کیا کرو وقت بے وقت, میں میٹنگ میں ہوتا ہوں میں. لیکن بیگم فون کری تھی, اس نے غصے میں فون اٹھایا. وہ ایک جب کوئی بندہ مر جائے تو فیکٹری کا جو مالک ہے اس کو تو بہت ٹینشن میں ہوتا ہے نا. وہ اس نے اٹھاتے ہی فون پہ 3 طلاقیں دے دی. غلط کیا, جاہلوں والا کام کیا. لیکن یہ کام بھی تو غلط ہے نا کہ آپ نے اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جب چاہو جو چاہے فون کر لے آپ. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فلائٹ موڈ پہ لگایا ہوا, ابھی بھی فلائٹ موڈ. ہو سکتا ہے ابھی بھی آ رہے ہو, کھانا رکھا ہوا ہے, آپ کا بیان ہی ختم نہیں ہو رہا. تو گھر جا کے ڈانٹ کھا لے, وہ آسان ہے, سمجھ رہے ہو نا. گھر جا کے فونوں پہ یہ چلتے رہیں گے, بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے کسی سے, یہ سب نیچرل ہے گھروں کا میں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گھر سے باہر آپ بیگم کو بتا دو میں فون نہیں اٹھاؤں گا,
کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے, خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, تمہاری امی آ گئیں, استغفر اللہ, یہ تو ایمرجنسی میں نہیں آتے, خوشی کی بات ہے, کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہوئی ہے تو مجھے میسج بھیج دو. اور اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی بہت ایمرجنسی والا میسج نہیں ہوگا میں رپلائی نہیں کروں گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میسج آیا, آپ نہیں رپلائی کر رہے, آپ ٹینشن میں ہو یا آپ نہیں چاہ رہے رپلائی کرنا, آپ چاہ رہے ہو ریلیکس ہونے کے لیے میں باہر نکلا ہوں, تو پھر وہ میں نے 3 گھنٹے سے میسج بھیجا ہوا ہے, اب تک جواب کیوں نہیں آیا؟ تو آپ نے گھر میں اصول بنا دینا, جواب خود چل کے آپ کی خدمت میں آئے گا. میسج پہ جواب دینا بیگم میں آپ کی توہین سمجھتا ہوں, میں آپ کی یہ توہین برداشت, ایسے ڈائلاگ مارو, میں آپ کی انسلٹ میں خود چل کے آؤں گا, جب گھر میں آؤں گا تو آپ کو میں جواب دوں. فونوں پہ نہیں ہوتا, فونوں پہ جب سیٹنگ چل رہی تھی اس وقت تک صحیح تھا بس. ٹھیک ہے, وہ کہے گی کہ اس وقت تو فونوں پہ بڑے رابطے ہو رہے تھے, کوئی بیگم وہ آپ کو پھنسانے کے لیے ہو رہے تھے, آپ پھنس گئے, میں بھی پھنس گیا ہوں, آپ بھی پھنس گئی ہو, اب ہمیں فون پہ کیا دیں. تو یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کے حالات ہیں, لوگ کہتے ہیں یار بیگم کا فون آتا ہے نا ہم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, جب نہیں اٹھایا تو ٹینشن, اٹھا لیا تو پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو. اور واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, فون بجتا ہے, کہہ رہے ہیں واش روم میں تسلی سے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اگلا پھر میسج آئے گا کہ اٹھا کیوں نہیں رہے, تو آپ کہو گے میں واش روم میں تھا. جھوٹ بول رہے ہو, گھر سے تو واش روم سے فارغ ہو کر گئے تھے, دوبارہ واش روم میں کیسے چلے گئے؟ کیا جواب ہے یار؟ بعض دفعہ آدمی دوبارہ چلا جاتا ہے, تسلی نہیں ہوتی اس کو. اتنی بدگمانیاں ہوتی ہیں نا. اور بیگم کے معاملے میں بھی یہی اصول رکھو, اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کا تعاقب کرنا. اماں کے گھر گئی ہے تو تمیز سے بیٹھنے دو یار, فون کر کے اماں ہی کے گئی ہو نا. عام طور پہ مرد یہ کام کرتے نہیں ہیں, مرد تو کہتے ہیں گئی ہے تو آرام سے الحمدللہ بیٹھو یار, ہنسی خوشی زندگی گزارو. لیکن بعض شکی ہوتے ہیں, وہمی ہوتے ہیں, وہ بھی ٹارچر کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے یار. اتنا شک, کوئی جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو خام خامے اس کو اپنی لائف میں انجوائے کرنے دو یار. وہ اماں کے گھر جا کے وہاں سے وہ برگر کھانے چلی گئی یا اماں کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا, تو جانے دو یار, اماں کا گھر ہے. تو نیچ طبیعت کا آدمی وہاں بھی یہ کیوں کر رہی ہو, یہ کیوں نہیں کر رہی. اچھا یہ بھی نیچ گھٹیا طبیعت کے لوگ سامنے آئے ہیں. بیگم کو نا ہر مہینے کچھ اماؤنٹ ایسا دینا چاہیے, اللہ نے اگر گنجائش دی ہے, کہ اس میں اس سے پوچھو نہیں کہ کہاں خرچ کر رہی ہو. پاکٹ منی جسے کہتے ہیں, وہ ہر آدمی کی اپنی مالی حیثیت سے ہوتی ہے. کروڑوں روپے آدمی وہ 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے, 5 لاکھ بھی دے سکتا ہے, ایک متوسط آدمی 5,000 بھی دے سکتا ہے, 500 بھی دے سکتا ہے. وہ تو ہر آدمی کی مالی حالت. اس میں بیگم کو دے کے بھول جایا کرو یہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہوم ہاؤس وائف ہوتی ہے نا, جس کی جاب نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے. یہ آج کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب تمہارے سارے خرچے پورے کر رہے ہیں تو ہم سے پاکٹ منی کیوں لے رہی ہو. یار عزت دار آدمی, یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ اماؤنٹ ایسی ہو جس میں کوئی آپ سے پوچھے نہیں. بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ پیسے ہوں, ابا تو کما رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو بھی کچھ جب تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, چھوٹے بچوں کو نہیں بلکہ ہم تو چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب جمعے کے دن میں لائن لگائے ہوئے بچے کھڑے ہوں گے, اب میں تھوڑی پوچھوں گا کیا ہاں کوئی نقصان دہ چیز خرید رہے ہوتے ہیں الگ بات. تو پاکٹ منی بیگم کو کچھ ہر مہینے آپ نے 1 تاریخ کو دے دی, اس کے بعد پوچھو نہیں کہ کیا کر رہی ہے. یہ بھی گھٹیا پن ہے. اس کو اپنی حساب سے وہ جو مرضی کرے, اپنے ماموں کو دے, اپنے چاچو کو دے, یا کچھ خرید لے اس سے, کچھ بھی کرے, چرس ہیروئن نہ لے, بس کوئی حرام کام نہ کرے. جو بھی کر رہی ہے یہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو بار بار پوچھ رہا ہے یہ کیوں خریدا تو وہ کیوں نہیں خریدا. اب تھوڑا ظرف کیا کر لے, بڑا کر لے. دوسرا اس سے بھی اہم یہ کہ بیگم کو ابا کی طرف سے جو پیسہ ملے یا جو اس کی اپنی ارننگ ہو, جو زیور وہ لے کر آئی ہے, اس کے بارے میں بھی کبھی مت پوچھو کہ ان پیسوں کا تم کیا کر رہی ہو. اللہ کا شکر ہے میرا یہ معمول ہے, میں نے نہ گھر والوں سے کبھی پوچھا, میں نے خود اکاؤنٹ کھلوا کے دیا گھر والوں کو, نہیں پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں, کتنے بھی ہوں میں نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. بھائی اگلا شوق سے خود ہی بتا دے کہ وہاں سے ہیں تو بتا دے, نہیں بتایا تو ہم کیوں دباؤ ڈالیں. کبھی کوئی کسی کو گفٹ دے دیتا ہے, کبھی کوئی ابا کی طرف سے مل جاتا ہے. آج کل یہ جو داماد لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ سسرال کے پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے, تمہیں ابا کی طرف سے اتنا پیسہ ملا, بتایا ہی نہیں تم نے. کیوں بتائیں بھائی, آپ کو آپ کا کیا ہے. اس کو محبت ہوگی اور آپ میں لالچ بھی نہیں ہوگی, وہ بتا دے گی. محبت ہے لیکن اس کو پتہ ہے یہ لالچی ہے تو پھر نہیں بتائے گی, اس کو پتہ ہے مانگے گا پیسے مجھ سے. تو جو بیگم کو جہاں سے جتنا مل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اس سے بالکل بھی مت پوچھو کہ یہ کہاں سے خریدا,
یہ کیوں لیا, وہ کیوں نہیں کر دیا. بھائی اس کا پیسہ ہے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. اللہ میرے والد کو جزائے خیر دے. میرے والد صاحب سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں. ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے, ہر مہینے مجھے جیب خرچی دیتے تھے, پاکٹ منی. ہم گھلنے اپنی اماں سے الگ لے رہے ہوتے تھے, اپنے بھائیوں سے الگ لے رہے ہوتے تھے. صحیح ہے نا. ابا کو پتا چل گیا یہ اماں سے بھی لے رہا ہے بھائیوں سے بھی لے رہا ہے. 2 بھائی تھے مجھ سے بڑے, وہ بھی الگ سے جیب خرچی دیتے تھے, اماں بھی دیتی تھی. ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا, ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا. گھننے بن کے ہم سب کو نچوڑ رہے تھے. الحمدللہ بھائی تھے ہمارے, حرج بھی نہیں ہے اس میں, اور بڑے عزت کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا ہم کو. ابا کو پتا چل گیا کہ اماں سے بھی کھانچا کھولا ہوا ہے اور بھائیوں سے بھی. ابا نے جیب خرچی بند نہیں کی, بلکہ ابا نے مجھے کہا بھائی تمہیں اگر کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی ذمہ داری بولو پوری. تم مولوی بن رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں تمہیں یہ جیب خرچی جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا. اس کا فائدہ یہ ہوا, ہم بڑے بدماشوں کی طرح مدرسے میں رہتے تھے. الحمدللہ کبھی لسی پینے جا رہے ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں, اور مدرسے میں کھانے کے بھی میں پیسے جمع کراتا تھا. مدرسے میں جو ہم نے کھانا کھایا تو اس کے بھی ہم, میرے والد صاحب کہتے تھے اس کے الگ سے پیسے دیتے تھے. تو میری والدہ بھی اسکول ٹیچر تھی, پرائمری اسکول کی. قریب میں یہ اسکول تھا, گھر کے لڑکیوں کا اسکول تھا 5ویں تک, اس کی ٹیچر بھی تھی. والد صاحب نے والدہ سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی یہاں سے تنخواہ کتنی آتی ہے, یہ تنخواہ آپ نے جمع کتنی کی. نا 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 نا, کبھی زندگی میں نہیں پوچھا. ہم نے ہمیشہ والد کو دیکھا کہ ہماری والدہ کو دے رہے ہیں. 1 روپیہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابا نے کہا ہو کہ آپ کی بھی تو وہاں سے تنخواہ آ رہی ہے اور گورنمنٹ کا اسکول ہے اور اب آپ سپروائزر ہیں اور ریٹائرمنٹ پہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں, کہاں گئے. ہمارے ابا کو نہ یہ پتا کہ ہماری اماں کو ریٹائرمنٹ پہ کتنا پیسہ ملا, نہ یہ پتا تھا کہ اماں کی تنخواہ کتنی. ایسا استغنا ہم نے دیکھا. وہ کہتے بھائی میری جو ذمہ داری ہے میں وہ کیا کروں گا, پوری کروں گا. وہ تو ٹیچر بننے بھی نہیں دے رہے تھے کہ بھائی کیوں, لیکن پھر جب اس وقت ٹیچر بھی وہ اس لیے بنی کہ میری والدہ ایجوکیٹڈ تھی, تو اس لیے بنی کہ اس اسکول قریب میں کھلا تھا, تو محلے کے لوگوں نے اس وقت کہا کہ بھائی یہاں کوئی ہمیں گرلس کا اسکول کھلا ہے. تو بہت زیادہ اصرار کیا ہماری والدہ کے بارے میں کہ ان کو اگر ہم نے ٹیچنگ پہ نہیں رکھا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر سے کوئی لوگ آئیں اور ماحول خراب ہو علاقے کا, یعنی وہ زیادہ اچھا ٹیچ نہ کر سکیں. تو وہ ان کو بھی فورس کر کے وہاں ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا تھا. اس پہ مجبوری میں والد صاحب آمادہ ہوئے کہ چلو جی ضرورت ہے. اس کے بعد کبھی والد صاحب نے نہیں پوچھا. تو ہم نے بھی ابا سے یہ چیز سیکھی. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ یار بیگم جو جہاں پیسہ آ رہا ہے مرد خرچ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, بیگم تمہارا پیسہ ہے, مجھے اس سے کوئی غرض. نظریں ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے عورت کی نظر میں آدمی کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی. پھر کہتے ہیں بیگم مانتی نہیں, اس کو پتا ہے لالچی مہن, ٹھیک ہے نا, تو چھوڑو یار جو بھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا اتنی بات ہے. معاملات میں 1 نمبر, گھر والے اگر آپ سے کہیں کہ یہ پیسہ ہمارا کاروبار میں لگا دیں, پھر ہم نیمو نچوڑ ہیں. اگر میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس گولڈ ہے, یہ ابا نے دیا, اماں نے دیا, یا آپ نے بنا کے, میں نے بھی تو دیا ہے نا, مہر میں تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, تو آپ ایسا کریں یہ انویسٹ کر دیں, تو میں پھر تمیز سے. دیکھو اصول یہ ہے کہ جب میں بزنس میں پیسہ لگاؤں گا نا, تو جو پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا میری پکڑ کے ہم ٹینشنیں بولو کیوں, اس لیے کہ ٹینشن ہم اٹھائیں, اس بندے کو ہم دیں کہ اس نے اور ہمیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہو, تو ثواب ہمیں ویسے ہی جو ہم گھر میں خرچ کر رہے ہیں اس پہ الحمدللہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, معاملات کیا ہونے چاہیے بھائی, جیسے ہمیں آپ کے پیسوں پہ لالچ نہیں ہے تو آپ کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے استعمال تو ہم میاں کو ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کریں, اور یہ پیسہ جب کاروبار میں لگائے گا, محنت میری ہوگی, کوئی محنت نہیں ہو پھر تو ایک الگ بات ہے. اس محنت کا بھائی ہمیں تو سیدھی سی بات ہے, کیا خیال ہے بیگم, تمہارا پیسہ لگے گا تو جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا کس کا ہوگا, آدھا آیا 5% یا 10%, وہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے. اتنا نیک میں نہیں ہوں کہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہو جاؤں کہ جی ہم ٹینشنیں لیتے رہیں, کیونکہ آگے آپ نے پیسہ لگایا اور نقصان ہو گیا تو پٹو گے گھر میں خود ہی. آپ تو ثواب کے لیے خدمتیں کر رہے تھے اور جب نقصان ہو گیا تو بیڑا غرق. تو بھائی جب معاملات ہیں تو پھر وہ تمیز سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.